अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मुनीब साहब का घर मोहल्ले की सबसे ऊंची दीवार के पीछे बंद रहता था और ये महज इत्तफाक ना था। वो दीवारें महज ईंट और चूने से नहीं बनी थीं, बल्कि बरसों की रवायत नस्ल दर नस्ल चली आती हुई सख्त गिरी और एक ऐसे मिजाज से तामीर हुई थीं जो कभी झुकना नहीं जानता था। मुनीब साहब को देखकर लोग सीधे होकर चलने लगते थे, आवाज़ धीमी कर लेते थे और बाज तो नज़रें भी चुरा लेते थे। उनकी शख्सियत में एक ऐसा रूप था जो अल्फाज का मोहताज ना था, बस उनकी मौजूदगी ही काफ़ी होती थी कि आसपास का माहौल खुद ब खुद संजीदा हो जाए। वो एक ज़िम्मेदार थे, पुराने ख़ानदान के, जहाँ ज़मीन के साथ साथ इज़्ज़त को भी तरक़े में मुंतकिल किया जाता था। उनके नज़दीक दुनिया में तीन चीज़ें सबसे बड़ी थीं। पहली नाम, दूसरी इज़्ज़त और तीसरी रिवायत। ये तीनों चीज़ें उनके नज़दीक जान से भी ज़्यादा कीमती थीं। वो अक्सर कहा करते थे कि जिस घर का नाम डूब जाए उस घर की बुनियादें भी खोखली हो जाती हैं, ख्वाह ऊपर से दीवारें कितनी ही मजबूत लगती रहें। उनकी इस सोच ने घर के हर फर्द को एक नादीदा पिंजरे में कैद कर रखा था, जहाँ सांस लेना तो मुमकिन था मगर आज़ादी से जीना नहीं। उनके तीन बच्चे थे। बड़ा बेटा कबीर जो बाप की छाप लिए हुए था, चेहरे पर संजीदगी, लहजे में वजन और आंखों में एक ऐसी कशिश जो लोगों को करीब भी करती थी और दूर भी रखती थी। कबीर ने बचपन से बाप को देखा था, उनकी बातें सुनी थी, उनका उठना बैठना समझना था और कहीं न कहीं वही सख्ती अपने अंदर समो ली थी, ये जाने बगैर कि इस सख्ती के नीचे कितनी को मिलता दबी पड़ी है। वो बाप की तरह कम बोलता था, मगर जब बोलता तो उसकी बात में वजन होता था, एक ऐसा वजन जो सुनने वाले के दिल पर पत्थर की तरह ठहर जाता था। छोटा बेटा गनी उन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। गनी में वो नरमी थी जो इस घर की सख्त दीवारों में शायद किसी को नजर न आती, मगर जो उसे खास बनाती थी उसकी आंखों में एक बचकाना मासूमियत थी जो उम्र के साथ भी कहीं ना गई थी। वो हर चीज़ को महसूस करता था, फूल का खिलना, चिड़ी का चहचहाना, किसी का दुख, किसी की खुशी, उसके इर्द गिर्द लोग सुकून महसूस करते थे, क्योंकि गनी की मौजूदगी में कोई खुद को अजनबी नहीं लगता था। बाप को उसकी ये नरमी कभी कभी परेशान करती थी, मगर वो इससे मोहब्बत भी बेहद करते थे, बस जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि मोहब्बत जाहिर करना इस घर की रिवायत में शामिल नहीं था। सकीना इकलौती बेटी थी और शायद इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही नाज में पली थी। बाप ने उसे सर आंखों पर रखा, भाइयों ने उसे चाहा और घर की हर सहूलत उसके लिए पहले आई। देखने में वो खूबसूरत थी, बोलने में चालाक और सोचने में तेज़, मगर इस तेज़ी में कहीं एक ऐसा कांटा छुपा था जो वक्त आने पर हर उस चीज़ में अटक जाता था जो उसे अपने से बेहतर लगती थी। उसे शायद खुद भी अंदाज़ा ना था कि उसके अंदर जो आग थी वो किसी को गर्म रखने के लिए नहीं, बल्कि जलाने के लिए थी। वो चीज़ें जो उसे ना मिल सकती थीं, उन्हें वो किसी और को भी नहीं देख सकती थी। ये घर बज़ाहिर हर वो चीज़ रखता था जो एक घर को घर बनाती है। छत थी, दीवारें थीं, रिश्ते थे, रोटी थी, मगर इस घर में वो चीज़ कम थी जो रिश्तों को असल मानी देती है, और वो थी एतमाद। वो एतमाद जो बगैर सबूत के भी कायम रहता है, जो सवाल करने से पहले सोचता है, जो मोहब्बत को शक से बचाता है। मुनीब साहब ने इस घर को हर बैरूनी आंच से बचाया था, मगर अंदर जो चिंगारियां सुलग रही थीं, उन्हें देखने की फुर्सत उन्हें कभी नहीं मिली थी, या शायद वो देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि देखना कबूल करना होता और कबूल करना कमज़ोरी लगती है, और मुनीब साहब को कमज़ोरी से अजनबी थे। हमेशा से ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लेती है जिनका कोई इशारा नहीं होता, कोई अलामत नहीं होती, कोई पेशगी खबर नहीं होती। बस एक दिन सब कुछ ठीक होता है और अगले दिन लगता है जैसे ज़मीन पाँव के नीचे से खिसक गई हो। मुनीब साहब के घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गनी जो इस घर की नरम रोशनी था, जिसकी मासूम हंसी घर की सख्त फिजा को थोड़ा हल्का कर देती थी, एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। पहले पहल सब ने सोचा कि मामूल की थकावट है, बचपन की कोई आम सी बीमारी है जो तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, मगर दिन गुजरते गए और गनी की हालत बेहतर होने की बजाय बिगड़ती चली गई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे साए गहरे होते गए, और जो बच्चा कभी घर में दौड़ता फिरता था वो बिस्तर पर लेटा रहने लगा।
खाने से जी उठने लगा, हाथ पाँव में सूजन आ गई और कभी कभी ऐसा दर्द उठता कि वो खामोश आंखों से आंसू बहाता रहता। चीखता भी नहीं था क्योंकि शायद वो समझता था कि इस घर में चीखना कमज़ोरी है। मुनीब साहब ने फौरी तौर पर शहर के बड़े डॉक्टरों से रुजू किया, एक डॉक्टर से दूसरे के पास, एक अस्पताल से दूसरे की तरफ, मगर हर जगह से जो खबर आती वो पहले से ज़्यादा तकलीफ होती। जब तमाम टेस्ट मुकम्मल हुए और रिपोर्टें मेज़ पर रखी गईं, तो डॉक्टरों ने जो बताया उसने मुनीब साहब जैसे सख्त इंसान के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली। गनी के दोनों गुर्दे तकरीबन नकारा हो चुके थे। ये एक ऐसी बीमारी थी जो बचपन में बहुत कम होती है, मगर जब होती है तो बेरहमी से हमला करती है। डॉक्टरों ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर जल्द अज जल्द गुर्दे का इंतज़ाम ना किया गया और पैवंदकारी ना हुई तो गनी की जान बचाना मुमकिन नहीं है। ये सुनकर कमरे में जैसे वक्त रुक गया। मुनीब साहब जो कभी किसी के सामने नहीं झुके थे, उन्होंने पहली बार अपनी आंखों में आंसू महसूस किए, मगर वो आंसू भी बाहर ना आए क्योंकि बरसों की सख्ती ने उन्हें अंदर ही रोक लिया था। घर में जैसे मातम छा गया। कबीर जो हमेशा बाप की तरह मजबूत दिखता था, अपने कमरे में बंद हो गया। सकीना जो अक्सर शोर मचाती रहती थी, खामोश हो गई। घर के कोने कोने में एक भारी सन्नाटा फैल गया जो हर सांस के साथ और गहरा होता जाता था। गनी की माँ जो पहले से ही एक खामोश और दबी हुई औरत थी, नमाज पर नमाज पढ़ती रही, दुआएं मांगती रही और अपने आंसुओं को जाए नमाज में जज्ब करती रही। मुनीब साहब ने हर रिश्तेदार से राब्ता किया, गुर्ते के अतिये के लिए अपील की, मगर बात जब जिस्म के किसी हिस्से को देने की हो तो लोग हमदर्दी की अल्फाज तो दे देते हैं, अमल में पीछे हट जाते हैं। कबीर ने खुद पेशकश की कि वो अपना गुर्दा देगा, मगर टेस्ट के बाद पता चला कि इन दोनों का खून का ग्रुप और दूसरी तिब्बी ज़रूरियात मुताबिकत नहीं रखती। मुनीब साहब ने भी कोशिश की, मगर उम्र और सेहत की वजह से वो भी मौजू ना थे। बाहर से गुर्दा मिलने की उम्मीद भी बहुत कम थी क्योंकि ऐसे मामलात में इंतज़ार की फहरिस्त बहुत लंबी होती है और वक्त बहुत कम। हर गुजरते दिन के साथ गनी की हालत नाजुक से नाजुक तर होती जा रही थी और घर वालों की उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही थीं। मोहल्ले में गनी की बीमारी की खबर फैल चुकी थी। लोग दुआएं देते, हमदर्दियां जताते और चले जाते। कोई कुछ कर नहीं सकता था या शायद कोई करना ही नहीं चाहता था। मगर इस सब के दरमियान एक छोटी सी जान थी मोहल्ले के इमाम मस्जिद के घर में, जो ये सब सुन रही थी और अपने मासूम दिल में कुछ सोच रही थी। कुछ ऐसा जो बड़े बड़े नहीं सोच सके थे, कुछ ऐसा जो सिर्फ वही दिल सोच सकता है जिसमें अभी दुनिया की मिलावट ना हुई हो। गनी की तकलीफ इस छोटी सी बच्ची तक पहुंची थी और इस तकलीफ ने उसके दिल में एक ऐसा फैसला जगा दिया था जिसे समझने के लिए शायद बड़ों की अकल काफ़ी नहीं थी। इमाम मस्जिद का घर मुनीब साहब की हवेली से ज़्यादा दूर ना था। बस चंद गलियां पार करो तो एक सादा सा दरवाज़ा नज़र आता था जिसके ऊपर एक छोटी सी तख्ती लगी थी जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। और ये घर मुनीब साहब की हवेली जैसा शानदार नहीं था। ना इसमें ऊंची दीवारें थीं, ना बड़े बड़े कमरे, ना जिम्मेदार की शान, मगर इस सादा से घर में एक ऐसी चीज़ थी जो बड़ी बड़ी हवेलियों में नहीं मिलती, और वो थी एक सच्चा सुकून, एक ऐसा इत्मीनान जो दिल की गहराइयों से आता है और चेहरे पर नूर बनकर चमकता है। इमाम साहब एक नेक दिल, इल्म वाले और सादा मिजाज इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और लोगों की खिदमत में गुजारी थी। उनकी बीवी भी उनकी तरह ही खामोश तबीयत और नरम दिल औरत थी। उनकी इकलौती बेटी किंजा इन दोनों का आंखों का तारा थी, घर की रौनक थी, दिल का चैन थी। किंजा की उम्र उस वक़्त सिर्फ 10 साल की थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी समझ थी जो अक्सर बड़ों में भी नहीं होती। वो बाप के साथ बैठकर दीनी बातें सुनती, सवाल करती और जो समझ आता उसे अपने छोटे से दिल में महफूज कर लेती। जब मोहल्ले में गनी की बीमारी की खबर फैली तो किंजा ने भी सुनी। बच्चे अक्सर बड़ों की बातें सुनते हैं और भूल जाते हैं, मगर किंजा ने सुनी और दिल में उतर गई। उसने अपनी माँ से पूछा कि गुर्दा क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। माँ ने सादा अल्फाज में समझाया कि गुर्दा जिस्म का वो हिस्सा है जो खून को साफ करता है, और अगर ये काम ना करे तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। किंजा ने यह भी सुना कि इंसान एक गुर्दे से भी ज़िंदा रह सकता है। इस छोटी सी मालूमात ने उसके दिमाग में एक बीज बो दिया जो धीरे धीरे एक फैसले की शक्ल इख्तियार करने लगा।
اگلے کچھ دن کنزا خاموش رہی۔ اس کی ماں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے، کسی بات میں الجھی ہوئی ہے، مگر بچوں کی سوچوں کو بڑے ہمیشہ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ماں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ پھر ایک شام جب امام مسجد سے واپس آئے اور صحن میں بیٹھے تھے، کنزا ان کے پاس آئی اور بڑی سنجیدگی سے بولی کہ ابا، میں غنی بھائی کو اپنا گردہ دینا چاہتی ہوں۔ امام صاحب نے پہلے سوچا کہ بچی نے کوئی معصومانہ بات کہی ہے، مگر جب انہوں نے کنزا کی آنکھوں میں دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ بچی واقعی سنجیدہ ہے، یہ محض بچوں کی بات نہیں۔ امام صاحب کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کنزا کو پاس بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے سمجھایا کہ بیٹی، یہ بہت بڑی بات ہے، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر کنزا نے کہا کہ ابا، آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ کسی کی جان بچانا سب سے بڑی نیکی ہے، تو پھر میں یہ نیکی کیوں نہ کروں؟ امام صاحب کے پاس اس بات کا جواب نہ تھا، کیونکہ کنزا نے انہی کی بات انہیں واپس کر دی تھی، اور وہ بالکل سچی بات تھی۔ پھر بھی انہوں نے منع کیا، ایک بار نہیں کئی بار منع کیا۔ باپ کا دل نہیں مانتا تھا کہ اپنی اکلوتی بچی کو اس تکلیف سے گزرنے دے، مگر کنزا ایسی بچی نہ تھی جو آسانی سے ہار مانے۔ وہ ہر روز باپ کے پاس آتی، ہر روز یہی بات کرتی، نہ رو کر نہ ضد کر کے، بلکہ اطمینان اور یقین کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا جو دیکھنے والے کو اندر سے ہلا دیتا تھا۔ کنزا کی ماں بھی پہلے اس بات کے خلاف تھی، مگر بیٹی کے اس اصرار میں جو خلوص تھا وہ دل کو توڑ رہا تھا۔ آخر کار ڈاکٹروں سے رابطہ کیا گیا، معلومات لی گئیں، اور جب ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ کنزا اور غنی کا میل مکمل طور پر درست ہے، جیسے قدرت نے خود یہ فیصلہ پہلے سے کر رکھا ہو۔ امام صاحب رات بھر نہ سوئے۔ وہ کبھی اللہ سے دعا مانگتے، کبھی سوچتے، کبھی بیٹی کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھتے۔ اس معصوم چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو بڑوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ آخر کار صبح ہوئی اور امام صاحب نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے منیب صاحب کے گھر کا رخ کیا اور کنزا کی قربانی کی بات کی۔ منیب صاحب پہلے مانے نہیں۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ایک 10 سالہ بچی اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے، مگر جب سب باتیں ہوئیں، جب ڈاکٹروں نے تسلی دی اور جب کنزا خود سامنے آئی اور اپنی آنکھوں سے بات کی، تو سب کو یقین آ گیا۔ کنزا کی قربانی قبول کر لی گئی اور غنی کی زندگی بچانے کا سفر شروع ہوا۔ آپریشن کا دن آیا تو دونوں گھروں پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ منیب صاحب کے گھر میں دعائیں تھیں، آنسو تھے، اور ایک ایسی بے بسی تھی جو طاقتور آدمی کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ امام صاحب کے گھر میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی جو ٹوٹنے سے پہلے کی ہوتی ہے، ایک ایسا سکوت جو ہر لمحے بھاری ہوتا جاتا ہے۔ کنزا کی ماں نے بیٹی کو تیار کیا، اس کے بال سنوارے، اسے گلے سے لگایا اور آنسو پیے جو بار بار آنکھوں میں آتے تھے اور بار بار دل میں واپس دھکیلے جاتے تھے۔ کنزا نے ماں کو دیکھا اور مسکرائی، وہی مسکراہٹ جو اس بچی کی پہچان تھی، سادہ، سچی اور اطمینان سے بھری ہوئی۔ ہسپتال کے سفید کمروں میں جب کنزا کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو امام صاحب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، کیونکہ کچھ دعائیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ الفاظ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری طرف غنی کو بھی تیار کیا گیا۔ اس کی پیلی پڑی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا اور ساتھ ہی ایک امید بھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ آج کچھ بدلنے والا ہے۔ منیب صاحب باہر بیٹھے رہے، ساکت پتھر کی طرح، مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے۔ آپریشن کئی گھنٹے چلا۔ وہ گھنٹے جیسے برسوں میں بدل گئے تھے۔ ہر منٹ ایک پہاڑ کی طرح بھاری تھا اور ہر گھڑی کی سوئی جیسے رک رک کر چلتی تھی۔ کبیر گلیارے میں چہل قدمی کرتا رہا، سکینہ کرسی پر بیٹھی رہی اور ماں نے تسبیح کے دانے گنتے ہوئے آنکھیں بند رکھی۔ آخر کار جب ڈاکٹر باہر آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپریشن کامیاب رہا، غنی کا جسم نئے گردے کو قبول کر رہا ہے، تو جیسے سب کی رکی ہوئی سانسیں ایک ساتھ باہر نکلیں۔ منیب صاحب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور پہلی بار ان کی آنکھوں سے آنسو بہے، کھل کر بہے، بغیر رکے بہے۔ کنزا بھی صحت سلامت تھی، بالکل صحیح سلامت۔ وہ کمزور تھی، تھکی ہوئی تھی، مگر جب ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ غنی بھائی ٹھیک ہیں؟ یہ سن کر وہاں موجود ہر آنکھ بھیگ گئی۔ 10 سال کی ایک بچی جس نے ابھی
خود اتنا بڑا درد برداشت کیا تھا۔ اس کا پہلا سوال اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے تھا جس کی خاطر اس نے یہ سب کیا تھا۔ امام صاحب نے بیٹی کے ماتھے کو چوما۔ ان کے آنسو کنزا کے چہرے پر گرے اور وہ کچھ نہ بول سکے، بس بیٹی کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے۔ غنی کی صحت یابی آہستہ آہستہ ہوئی۔ ہفتوں کے علاج کے بعد اس کے چہرے پر رنگ لوٹنے لگا، آنکھوں میں پرانی چمک واپس آنے لگی، اور وہ جو بستر پر بے جان پڑا رہتا تھا اب اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ منیب صاحب نے امام صاحب کا جتنا شکریہ ادا کیا، امام صاحب نے اتنا ہی اسے اللہ کا فضل کہہ کر ٹال دیا۔ مگر دونوں خاندانوں کے درمیان جو رشتہ اس واقعے نے بنایا اور خون کے رشتے سے کم نہ تھا، وہ منیب صاحب نے اپنی ذمہ داری کی پوری عمر میں جتنا کسی کی آگے سر نہ جھکایا تھا، اس دن امام صاحب کے سامنے جھک گئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے، یہ قرض میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ مگر اس سب کے درمیان ایک فیصلہ کیا گیا جو شاید اس وقت ضروری لگا، مگر بعد میں بہت کچھ الجھا گیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس راز کو چھپایا جائے گا۔ امام صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کنزا کی قربانی کو دنیا جانے اور اسے ہمدردی کی نظروں سے دیکھا جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی پہچان اس ایک واقعے سے بن جائے، کیونکہ ان کے نزدیک نیکی وہ ہونی ہے چاہیے جو چھپ کر کی جائے اور صرف اللہ جانے۔ منیب صاحب نے بھی اس بات کو مان لیا، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ جانیں کہ ان کے بیٹے کی جان ایک امام کی مسجد کی 10 سالہ بیٹی نے بچائی ہے۔ غرور تھا یا حیا، مگر راز پر مہر لگ گئی۔ وقت گزرتا گیا، غنی بڑا ہوا، صحت مند ہوا، زندگی کی طرف لوٹا، اور کنزا بھی بڑی ہوتی رہی۔ اپنے سادہ گھر میں، اپنے نیک باپ کی چھاؤں میں، اپنی محنت اور لگن کے ساتھ جسم پر ایک نشان تھا جو اس قربانی کی یاد تھا، مگر کنزا نے اسے کبھی بوجھ نہ سمجھا، بلکہ جب بھی اسے دیکھتی تو دل میں ایک سکون اترتا تھا کہ اس نشان کی وجہ سے کہیں ایک زندگی دھڑک رہی ہے۔ راز دفن تھا مگر زندگی آگے بڑھ رہی تھی، اور وقت اپنے طریقے سے سب کچھ ترتیب دے رہا تھا۔ برس گزرتے گئے اور وقت نے اپنا کام کیا، جیسا وہ ہمیشہ کرتا ہے، چپ چاپ، بغیر کسی سے اجازت لیے، بغیر کسی کو بتائے۔ غنی جو کبھی بستر پر پڑا تھا، بے جان لگتا تھا، وہ اب ایک صحت مند اور خوش مزاج نوجوان بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی معصومیت تھی، مگر اب اس میں ایک پختگی بھی آ گئی تھی جو تکلیف سے گزرنے کے بعد آتی ہے۔ کبیر بھی جوان ہو چکا تھا، باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگ گیا تھا، اور منیب صاحب کے گھر کی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ اس کے کندھوں پر منتقل ہو رہی تھیں۔ سکینہ بھی بڑی ہو گئی تھی، چہرے پر جوانی کی چمک تھی، مگر اس چمک کے پیچھے وہی پرانی آگ تھی جو بچپن سے اس کے اندر سلگتی رہتی تھی۔ اور کنزا، وہ کنزا جو 10 سال کی عمر میں اپنے گردہ کو دے کر ایک اجنبی کی جان بچا گئی تھی، اب ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھہر جاتی تھیں۔ اس کی خوبصورتی محض چہرے تک محدود نہ تھی، یہ وہ خوبصورتی تھی جو اندر سے آتی ہے، جو نیکی سے پیدا ہوتی ہے، جو قربانی کی مٹی سے پھوٹتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں ایک سنجیدگی تھی جو سننے والے کو سوچنے پر مجبور کرتی تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا اطمینان تھا جو دیکھنے والے کے دل کو چھو جاتا تھا۔ اس نے پڑھائی میں بھی خود کو ثابت کیا تھا، محنت اور لگن سے ہر مرحلہ عزت کے ساتھ پار کیا تھا۔ محلے میں اس کا ذکر ہمیشہ احترام کے ساتھ ہوتا تھا۔ شادی کی بات جب منیب صاحب کے گھر میں چلی تو کبیر کے لیے رشتے آنے لگے، کئی گھروں سے پیغام آئے، کئی ناموں پر غور ہوا، مگر منیب صاحب کے ذہن میں ایک بات تھی جو وہ برسوں سے سوچتے آ رہے تھے۔ انہیں امام صاحب کا وہ احسان یاد تھا جو کبھی فراموش نہیں ہوا تھا، وہ قربانی یاد تھی جو ایک 10 سالہ بچی نے دی تھی اور جس کی وجہ سے آج غنی زندہ تھا۔ مگر چونکہ راز ابھی تک راز ہی تھا، اس لیے منیب صاحب نے جب کبیر کے لیے کنزا کا رشتہ مانگا تو گھر والوں کو بس اتنا بتایا کہ امام صاحب نیک لوگ ہیں اور کنزا ایک اچھی لڑکی ہے، باقی جو راز تھا وہ دل میں ہی رہا۔ امام صاحب نے جب یہ رشتہ سنا تو دیر تک خاموش رہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے جنہیں انہوں نے چھپانے کی کوشش کی مگر چھپا نہ سکے۔ انہوں نے گھر میں کنزا سے بات کی، اسے سب کچھ بتایا اور پوچھا کہ بیٹی تمہاری مرضی کیا ہے؟
کنزا نے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ابا جو آپ مناسب سمجھیں۔ یہ جواب محض رسمی نہیں تھا، یہ اس بچی کا اعتماد تھا جو بچپن سے باپ کی نیکی اور سمجھداری پر یقین رکھتی تھی۔ رشتہ طے ہو گیا اور دونوں گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ منیب صاحب نے اپنی ذمہ داری کی پوری شان کے ساتھ بیٹی کی شادی کی۔ امام صاحب کے گھر کی سادگی کے باوجود ہر چیز میں ایک وقار تھا۔ کنزا جب رخصت ہوئی تو امام صاحب نے اسے سینے سے لگایا، کچھ نہ کہا، بس آنکھیں بند کر کے دعا مانگتے رہے۔ وہ دعا کی تھی یہ صرف وہ اور اللہ جانتے تھے، مگر جو بھی تھی اس میں ایک باپ کا پورا دل تھا، اپنی بیٹی کی خوشی کی پوری تمنا تھی۔ کبیر کے گھر میں کنزا آئی تو گھر واقعی بدل گیا۔ اس کے ہاتھ کی چھوئی ہوئی چیزیں سنور جاتی تھیں، اس کی موجودگی میں گھر کی فضا ہلکی ہو جاتی تھی۔ وہ گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتی، منیب صاحب کی عزت کرتی، غنی کے ساتھ ایک بہن کی طرح پیش آتی اور کبیر کے ساتھ ایک ایسے ساتھی کی طرح تھی جو بغیر کہے سمجھ لیتی تھی۔ کبیر نے بھی محسوس کیا کہ جو لڑکی اس کے گھر میں آئی ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس میں کچھ ہے جو بیان نہیں ہوتا، ایک ایسی گہرائی جو قریب جانے پر اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس خوشی کے درمیان ایک آنکھ تھی جو یہ سب دیکھ کر خوش نہیں ہو رہی تھی، سکینہ، جو بظاہر مسکراتی تھی مگر اندر سے جلتی تھی۔ کنزا کی خوبصورتی اسے چبھتی تھی، کنزا کی عقل اسے تکلیف دیتی تھی، اور کنزا کی وہ عزت جو گھر کے ہر فرد کے دل میں تھی، وہ سکینہ کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہے، جس نے سب کے دل جیت لیے، جس کی تعریف ہر طرف ہوتی ہے، جس کی موجودگی میں سکینہ خود کو گھر میں اجنبی محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ جلن دھیرے دھیرے بڑھتی رہی، اندر ہی اندر پکتی رہی، اور سکینہ کے دل میں ایک ایسی آگ بن گئی جو جلد ہی باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے والی تھی۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو باہر سے نظر نہیں آتی مگر اندر سے انسان کو کھوکھلا کرتی رہتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، پہلے ایک چھوٹی سی چبھن سے شروع ہوتی ہے، پھر بے چینی بنتی ہے، پھر نفرت کی شکل اختیار کرتی ہے، اور آخرکار ایک ایسے فیصلے تک پہنچتی ہے جو نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ خود اس انسان کو بھی تباہ کر دیتا ہے جس کے دل میں یہ پلی ہوئی ہوتی ہے۔ سکینہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ کنزا کے گھر آنے کے بعد سے جو آگ اس کے اندر سلگ رہی تھی وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھڑکتی رہی، اور ایک وقت ایسا آیا جب وہ اسے اپنے اندر روک نہ سکی۔ سکینہ نے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کیا، کبیر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتی اور کنزا کے بارے میں ایسی باتیں کرتی جو سیدھی تہمت نہ ہوتی مگر شک کا بیج بو دیتی۔ کبھی کہتی کہ بھائی کنزا بھابی بہت باہر جاتی ہیں، کبھی کہتی کہ انہیں محلے کے لوگوں سے بات کرنا بہت پسند ہے، کبھی ان کی کسی ادا کو مشکوک رنگ دے کر پیش کرتی۔ کبیر پہلے ان باتوں کو سنتا اور ٹال دیتا کیونکہ اسے اپنی بیوی پر اعتماد تھا، مگر سکینہ نے ہار نہ مانی۔ وہ جانتی تھی کہ پانی کی بوند بوند سے پتھر بھی گھستا ہے اور سوراخ ہوتا ہے، اس لیے وہ روز یہی کرتی رہی، دھیرے دھیرے صبر کے ساتھ۔ پھر ایک دن سکینہ نے وہ قدم اٹھایا جو اس سے پہلے اس نے شاید خود بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے کبیر کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لائے اور کہا کہ بھائی مجھے آپ سے ایک بات بہت ضروری کرنی ہے، ایک ایسی بات ہے جو میں نے آپ کی خوشی کے لیے ابھی تک چھپائی ہوئی تھی مگر اب نہیں چھپا سکتی۔ کبیر فوری طور پر سنجیدہ ہو گیا کیونکہ بہن کو روتے دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ سکینہ نے جھوٹ کا وہ جال بنا جو اس نے شاید برسوں میں سوچ سوچ کر تیار کیا تھا۔ اس نے کہا کہ شادی سے پہلے جب کنزا اپنے باپ کے گھر میں تھی اس وقت محلے کے کچھ لڑکوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، وہ انہیں رات کو گھر بلاتی تھی اور یہ بات پورے محلے کو معلوم ہے مگر کسی نے آپ کو نہیں بتائی۔ کبیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے سکینہ کو غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ سکینہ نے آنسو پونچھے اور کہا کہ بھائی میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی، میں تو آپ کی بہن ہوں، آپ کا بھلا چاہتی ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں تو محلے میں جا کر پوچھ لیں، لوگ خود بتائیں گے۔ اس نے یہ اس لیے کہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کبیر اپنی عزت کی وجہ سے محلے میں جا کر پوچھنے سے گریز کرے گا۔
और अगर गया भी तो सकीना ने पहले से कुछ लोगों में ऐसी बातें फैला रखी थीं जो इसके झूठ को सच का रंग दे सकती थी। सकीना का ये झूठ कोई आम झूठ नहीं था। ये एक सोचा समझा वार था जो उसने एक बेकसूर औरत की इज्जत पर किया था। उसने किंजा के किरदार पर कीचड़ उछाला था, उस औरत के किरदार पर जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी थी, जिसने बचपन में अपना गुर्दा देकर एक जान बचाई थी, जिसने इस घर में आकर अपनी पूरी मोहब्बत और खलूस से सबका दिल जीता था। मगर सकीना को इनसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नज़र में किंजा का बस एक ही कसूर था, और वो ये था कि वो सकीना से बेहतर थी। कबीर के दिल में जो बीज सकीना ने बोया था वो अब उगने लगा था। वो घर में किंजा को देखता तो उसके जहन में सकीना की बातें घूमने लगती। वो किंजा की मुस्कुराहट में मतलब ढूंढने लगा, उसकी खामोशी में राज तलाश करने लगा, उसकी हर बात में एक छुपी हुई परत देखने लगा जो दरअसल थी ही नहीं। शक एक ऐसा शीशा है जो हर सच्ची चीज़ को तोड़कर दिखाता है, हर साफ चीज़ को धुंधला कर देता है और हर रोशन चीज़ में अंधेरा भर देता है। कबीर के साथ भी यही हो रहा था। वो आदमी जो कभी अपनी बीवी की आंखों में सुकून ढूंढता था, अब उन्हीं आंखों में सवाल लेकर देखने लगता था। और किंजा ये सब महसूस कर रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी कि ये अचानक क्या बदल गया है। किंजा एक समझदार औरत थी। उसने महसूस किया कि कबीर का रवैया बदल गया है। उसकी आंखों में वो गर्मी नहीं रही जो पहले थी, उसकी बातों में वो कुर्बत नहीं रही जो शादी के शुरू के दिनों में थी। वो अब कम बोलता था, और जब बोलता था तो लहजे में एक सर्दपन होता था जो किंजा के दिल को छुरी की तरह से काटता था। किंजा ने कई बार सोचा कि शायद कारोबार की परेशानी है, या शायद कोई और बात है, शायद ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। उसने सब्र किया और खामोशी से बर्दाश्त किया और अपने घर की जिम्मेदारियां पहले की तरह निभाती रही, क्योंकि वो जानती थी कि घर को घर रखना औरत की ताकत से होता है। मगर एक दिन कबीर के सब्र का पैमाना भर गया था। सकीना की बातें जो उसके दिल में महीनों से पक रही थी, एक दिन आग बनकर बाहर निकली। वो शाम को घर आया, उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में एक ऐसा तूफान था जो बहुत देर से रुका हुआ था। उसने किंजा को बुलाया और सीधे अल्फाज में वो सब कह दिया जो सकीना ने उसके कान में भरा था। उसने किंजा पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, मोहल्ले के लड़कों का जिक्र किया और अपनी आवाज़ को इतना बुलंद किया कि घर के कोने कोने में सुनाई दिया। किंजा पर जैसे बिजली गिर गई। वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकत हो गई, जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो। उसके चेहरे पर एक ऐसा दर्द आया जो देखने वाले का दिल तोड़ दे, मगर वहां देखने वाला कोई न था जो समझ सकता। किंजा ने पूछा कि ये किसने कहा, कहाँ से सुना है आपने, सबूत है? मगर कबीर के कानों पर शक का पर्दा पड़ा हुआ था और उस पर्दे के पीछे कोई आवाज नहीं जाती थी। उसने किंजा की कोई बात ना सुनी, कोई सफाई कबूल ना की और गुस्से में कहा कि इस घर में ऐसी औरत के लिए जगह नहीं है। किंजा ने एक लम्हे के लिए कबीर की आंखों में देखा। उस नज़र में सवाल था, दर्द था, हैरत थी, मगर इल्तिजा नहीं थी। किंजा इस किस्म की औरत ना थी जो झूठे इल्ज़ाम के सामने घुटने टेक दे, जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गिड़गिड़ाए। उसकी तरबियत इससे मुख्तलिफ थी। उसके बाप ने उसे सिखाया था कि सर अल्लाह के सामने झुकता है, किसी झूठे इल्ज़ाम के सामने नहीं। उसने आंसू नहीं बहाए, चीखी नहीं, मिन्नत नहीं की, इल्तिजा नहीं की। उसने खामोशी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, अपनी चंद ज़रूरी चीज़ें उठाईं और इस घर से बाहर निकल गई जहां उसने अपने ख्वाब सजाए थे। बाहर रात का अंधेरा था और हवा में एक सर्दी थी जो हड्डियों तक उतरती थी। किंजा चलती रही, कदम डगमगाए नहीं, नजर नहीं झुकी। गली के मोड़ पर पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुकी, पीछे मुड़कर देखा, उस घर को देखा जहां वो कुछ ही महीने पहले खुशी से आई थी, और फिर आगे बढ़ गई। वो खामोश थी, वो खामोशी जो उसके कदमों में थी। वो कमजोरी की खामोशी नहीं थी, वो उस औरत की खामोशी थी जिसे मालूम हो कि सच को किसी के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सच अपना रास्ता खुद बनाता है।
امام صاحب کا گھر اسی پرانی گلی میں تھا، اسی سادہ دروازے کے پیچھے۔ کنزا نے دستک دی اور جب دروازہ کھلا تو امام صاحب نے بیٹی کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، بس ایک طرف ہو گئے اور کنزا اندر آ گئی۔ بیٹی کو گھر میں دیکھ کر باپ کا دل ٹوٹا، مگر انہوں نے وہی کیا جو ایک نیک باپ کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، یہ گھر تمہارا ہے، ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ کنزا نے باپ کے سینے میں منہ چھپایا اور پہلی بار آنسو بہائے۔ وہ آنسو جو اس نے کبیر کے سامنے نہیں بہائے تھے، وہ آنسو جو اس نے گھر سے نکلتے وقت نہیں بہائے تھے، وہ سب اب ایک ساتھ نکل آئے۔ باپ چپ رہا، بیٹی روتی رہی اور گھر کی خاموشی نے دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ امام صاحب نے اس رات کنزا سے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کچھ زخموں کو پہلے بھرنے دیتے ہیں، سوال بعد میں ہوتے ہیں۔ مگر ان کے دل میں ایک دعا تھی، ایک ایسی دعا جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے مانگتا ہے جب دنیا اس پر ظلم کرے، کہ اللہ سچ کو سامنے لائے اور ظلم کرنے والوں کو انجام دکھائے۔ منیب صاحب گھر میں جب سے کنزا گئی تھی تب سے ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، کمرے وہی تھے، مگر وہ روشنی نہیں تھی جو کنزا کی موجودگی میں تھی۔ منیب صاحب کو اندر سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، مگر انہوں نے کبیر سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ گھر کی عزت اور روایت کا سوال تھا اور وہ اس معاملے میں بیٹے کے فیصلے کو چیلنج کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ غنی کو جب پتہ چلا تو وہ بے چین ہو گیا، اسے کنزا کا جانا قبول نہیں ہوا، مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکا، کیونکہ گھر میں باپ اور بھائی کے فیصلے کے سامنے بولنا آسان نہیں تھا۔ کبیر کے دل میں اس کے بعد سکون نہیں آیا، جیسا وہ سوچتا تھا کہ وہ آ جائے۔ اس نے سوچا تھا کہ کنزا کو نکال کر وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جائے گا جو سکینہ کی باتوں نے اس پر ڈالا تھا، مگر اس کے برعکس ہوا۔ جتنے دن گزرتے گئے اتنا ہی وہ اندر سے بے چین ہوتا گیا۔ کنزا کا چہرہ اسے رات کو نیند میں دکھتا تھا، وہ خاموشی جس کے ساتھ کنزا گئی تھی وہ اسے دن کو بھی سنائی دیتی تھی۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی کنزا ایسی تھی جیسا سکینہ نے کہا تھا؟ اور ہر بار جواب اسے اندر سے ملتا کہ نہیں، وہ ایسی نہیں تھی، مگر اس جواب کو ماننے کے لیے ایک اعتراف کی ضرورت تھی جو ابھی اس کا غرور قبول نہیں کر رہا تھا۔ ایک رات گھر میں سب سو چکے تھے اور کبیر اور سکینہ صحن میں بیٹھے تھے۔ کبیر کافی دیر سے خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی تھی جو چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ آخر کار اس نے سکینہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ سکینہ، مجھے ثبوت چاہیے۔ سکینہ نے چونک کر بھائی کو دیکھا اور پوچھا کہ کیسا ثبوت؟ کبیر نے کہا کہ تم نے کنزا کے بارے میں جو باتیں کی تھیں میں انہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی گواہ چاہیے، کوئی ثبوت چاہیے، کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے جس پر میں یقین کر سکوں۔ سکینہ کا رنگ اڑ گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہنے لگی کہ بھائی، میں نے جو کہا وہ سچ تھا، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ کبیر نے کہا کہ میں شک نہیں کر رہا، میں بس یقین کرنا چاہتا ہوں، اور یقین ثبوت سے ہوتا ہے۔ سکینہ ٹال مٹول کرنے لگی، کبھی بات بدلتی، کبھی رونے لگتی، کبھی کہتی کہ آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں تو پھر میں کیا کروں؟ مگر کبیر اس رات پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے محسوس کیا کہ سکینہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی باتوں میں وہ وزن نہیں جو سچ میں ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ یقین نہیں جو اپنی بات کا سچا آدمی رکھتا ہے۔ وہ رات کچھ فیصلہ کیے بغیر ختم ہو گئی، مگر کبیر کے دل میں ایک کانٹا اور گہرا ہو گیا۔ کچھ دن بعد گھر میں شادی کی تقریب تھی، ایک رشتہ دار کے ہاں جانا تھا۔ منیب صاحب، ان کی اہلیہ، غنی اور سکینہ سب چلے گئے۔ کبیر نے کہا کہ میں بعد میں آتا ہوں۔
کچھ کام ہے۔ جب گھر خالی ہوا تو کبیر کے قدم خود بخود سکینہ کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا، بس ایک بے چینی تھی جو اسے اندر کھینچ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، کبھی میز پر، کبھی کتابوں پر، کبھی الماری کی طرف۔ آخر کار اس نے الماری کھول لی اور اس کے ایک کونے میں ایک پرانا تھیلا نظر آیا جو کپڑوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ کبیر کے ہاتھ رکے، پھر آگے بڑھے۔ اس نے تھیلا نکالا اور کھولا تو اندر کچھ خطوط تھے، تہہ کیے ہوئے، پرانے مگر سنبھال کر رکھے ہوئے، جیسے کوئی قیمتی چیز ہو۔ کبیر نے ایک خط نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلی چند سطریں پڑھتے ہی اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ یہ خطوط محبت کے خطوط تھے، کسی لڑکے کے لکھے ہوئے تھے، گہری محبت کے الفاظ سے بھرے ہوئے۔ ملنے کے وعدے، رات کو آنے کی باتیں، وہ سب کچھ جو سکینہ نے کنزا پر الزام لگائے اور وہ بیان کیا تھا، مگر ان خطوط میں جو نام تھا وہ کنزا کا نام تو تھا ہی نہیں۔ ان خطوط میں جس کا نام تھا وہ سکینہ کا اپنا نام تھا۔ کبیر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ایک کے بعد ایک خط پڑھا، ہر خط میں وہی نام، وہی باتیں، وہی تعلق جس کا الزام سکینہ نے کنزا پر لگایا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر کبیر کے کانوں میں ایک طوفان تھا۔ اس کی آنکھوں میں سامنے وہ سب منظر گھوم گئے جب اس نے کنزا کو گھر سے نکالا تھا، جب گنزا نے خاموشی سے سب سنا تھا، جب اس کی آنکھوں میں درد تھا، مگر لب پر کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ بے قصور تھی، بالکل بے قصور۔ اور کبیر نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بہن کے جھوٹ کو سچ مان کر ایک معصوم عورت کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کبیر وہیں بیٹھ گیا، خطوط ہاتھ میں تھے، آنکھیں خالی تھیں اور دل میں ایسے بوجھ تلے وہ دب گیا تھا جو اٹھائے نہیں اٹھتا تھا۔ باہر شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر اندھیرا پھیل رہا تھا اور کبیر کے اندر بھی ایک ایسا اندھیرا اتر رہا تھا جو اس کی اپنی غلطی کا اندھیرا تھا، اس کے اپنے فیصلے کا اندھیرا، اس اعتماد کا اندھیرا جو اس نے غلط جگہ رکھا تھا، اس اعتماد کا اندھیرا جو اس نے صحیح جگہ سے اٹھا لیا تھا۔ کبیر اس رات گھر میں اکیلا بیٹھا رہا، خطوط سامنے رکھے تھے اور وہ انہیں دیکھتا رہا، جیسے کوئی اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی غلطی کے نشانات کو دیکھتا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ اب انہیں مٹانا ممکن نہیں، مگر نظریں ہٹانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار وہی لمحہ آتا رہا جب کنزا نے اسے آخری بار دیکھا تھا، وہ نظر جس میں سوال تھا، درد تھا، مگر نفرت نہیں تھی۔ ایک بے قصور عورت کی وہ آنکھیں جو گھر سے نکلتے وقت بھی کسی کو کوستی نہیں تھیں، کسی پر الزام نہیں لگاتی تھیں، بس خاموشی سے سب کچھ سہ کر چلی گئی تھی۔ اس خاموشی کا بوجھ اب کبیر کو کچل رہا تھا۔ جب گھر والے واپس آئے تو کبیر نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے خطوط واپس تہہ کیے اور اپنے کمرے میں رکھ لیے۔ سکینہ اندر آئی تو اس کا چہرہ معمول کے مطابق تھا، وہی مسکراہٹ، وہی بے فکری، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کبیر نے اسے دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ جو چہرہ وہ برسوں سے جانتا تھا، اس کے پیچھے ایک ایسا انسان تھا جسے وہ اصل میں جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بہن جس پر اس نے آنکھ بند کر کے اعتبار کیا، بھروسہ کیا، جس کی ایک بات پر اس نے اپنی بیوی کی زندگی تباہ کر دی، وہ اس کے سامنے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اگلے دن کبیر نے منیب صاحب کو سب کچھ بتا دیا، خطوط میز پر رکھے، ایک ایک بات سنائی اور خاموشی سے ان کا جواب کا انتظار کرنے لگا۔ منیب صاحب نے خطوط اٹھائے، پڑھے، ایک بار پڑھے، دوبارہ پڑھے۔ ان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، مگر آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جو اندر ہی اندر سب کچھ الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے خطوط میز پر رکھے اور آواز دی کہ سکینہ کو بلاؤ۔ جب سکینہ آئی
اور اس نے میز پر اپنے خطوط دیکھے تو اس کے قدم رک گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک پل میں اڑ گیا۔ وہ مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کے چہرے پر رہتی تھی وہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ایسے خوف نے لے لی جو چھپائے نہیں چھپتا۔ منیب صاحب نے سکینہ سے کوئی لمبی بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا کہ یہ خط کس کے ہیں؟ سکینہ نے پہلے انکار کیا، کہا کہ یہ اس کے نہیں ہیں، کہا کہ اسے نہیں معلوم یہ کہاں سے آئے۔ مگر جب منیب صاحب نے وہ نظر سے دیکھا جو سچ کو جھوٹ سے الگ کرتی ہے، جب اس کی ماں نے آنسوؤں سے پوچھا کہ بیٹی سچ بتا، تو سکینہ ٹوٹ گئی۔ اس نے سر جھکا لیا اور رونے لگی۔ وہ رونا جو اعتراف کا رونا تھا، معافی کا رونا نہیں تھا۔ گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو پہاڑ کی طرح بھاری تھی۔ منیب صاحب نے اس دن جو فیصلہ کیا وہ ان کی پوری زندگی کے سخت ترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے کہا کہ سکینہ نے جو کیا اس کی سزا اسے ملے گی۔ اس نے ایک بے قصور عورت پر جھوٹا الزام لگایا، ایک گھر توڑنے کی کوشش کی، ایک رشتے کو داغدار کیا اور سب سے بڑھ کر اس خاندان کی عزت کو ٹھیس پہنچائی جسے منیب صاحب نے ساری زندگی سنبھالا تھا۔ گھر والوں نے سکینہ کو سزا دی اور بہت جلدی میں اس کا رشتہ طے کر کے اس کی شادی کر دی، ایک ایسے گھر میں جہاں وہ اپنی کی ہوئی غلطیوں کا بوجھ لے کر گئی اور جہاں شاید زندگی نے اسے وہ سبق دیا جو وہ اپنے گھر میں نہیں سیکھ سکی تھی۔ رخصتی کے وقت سکینہ نے ایک بار کبیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، مگر وہ پچھتاوا بہت دیر سے آیا تھا، اتنی دیر سے کہ جو ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اب وقت آیا تھا کہ کبیر کنزا کے پاس جائے، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ وہ آدمی جو کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا تھا، مانگنا نہیں جانتا تھا کہ کیسے معافی مانگتے ہیں، جس نے باپ سے سختی سیکھی تھی اور جھکنا نہیں سیکھا تھا، اسے آج ایک ایسے دروازے پر جانا تھا جہاں اس نے خود ظلم کیا تھا، اور وہ کئی بار تیار ہوا اور رک گیا، کئی بار قدم اٹھائے اور واپس لے لیے، کئی بار الفاظ سوچے اور محسوس کیا کہ کوئی لفظ کافی نہیں ہے۔ آخرکار ایک صبح وہ اٹھا، کپڑے پہنے اور گھر سے نکل گیا۔ اس بار واپس نہیں لوٹا تھا۔ امام صاحب کے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد امام صاحب خود آئے۔ انہوں نے کبیر کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہے۔ کبیر نے نظریں جھکا لیں، وہ نظریں جو ہمیشہ سیدھی رہتی تھیں آج جھکی ہوئی تھیں۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور کہا، اندر آ جاؤ۔ کبیر اندر آیا، بیٹھا اور پھر بولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ نہیں نکلے۔ اس کے گلے میں گانٹھ تھی جو ندامت کی گانٹھ تھی، اور وہ گانٹھ الفاظ کو باہر نہیں آنے دے رہی تھی۔ امام صاحب نے خاموشی سے انتظار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ لمحوں کو جلدی نہیں کرتے، انہیں اپنے وقت پر آنے دیتے ہیں۔ آخرکار کبیر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ساتھ ہی الفاظ بھی نکلے۔ اس نے کہا، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، میں کنزا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے اسے سنا، پوری بات سنی، بیچ میں نہیں روکا، کوئی الزام نہیں دیا، بیچ میں ٹوکا نہیں، تانا نہیں دیا۔ جب کبیر خاموش ہوا تو امام صاحب نے کہا کہ بیٹا، غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر غلطی مان لینا انسان کو بڑا بناتی ہے۔ کنزا سے بات خود کرو۔ میں اسے بلاتا ہوں۔ جب کنزا سامنے آئی تو کبیر کا سر اور جھک گیا۔ اس نے معافی مانگی، سچے دل سے، پوری ندامت کے ساتھ۔ کنزا نے باپ کی طرف دیکھا اور امام صاحب نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کنزا نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہا کہ میں نے معاف کیا۔ معافی مل گئی تھی، مگر کبیر کے دل کا بوجھ ابھی پوری طرح سے اترا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا
کہ کنزا نے معاف کر دیا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو زخم اس نے دیا تھا اس کا نشان ہمیشہ رہے گا۔ معافی زخم کو بھر دیتی ہے مگر نشان مٹاتی نہیں، اور وہ نشان کبیر کو ہر روز یاد دلاتا رہتا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ کنزا واپس آئی منیب صاحب کے گھر میں، اپنے اسی کمرے میں جہاں سے وہ خاموشی سے گئی تھی۔ گھر نے اسے واپس لیا۔ منیب صاحب نے اس سے معافی مانگی۔ غنی نے بھابھی کو دیکھ کر ایک سکون محسوس کیا جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتا تھا، اور کبیر نے اس دن سے ٹھان لیا کہ اب وہ کنزا کی قدر کرے گا، ہر لمحے، ہر حال میں۔ زندگی آہستہ آہستہ پٹری پر آنے لگی۔ کنزا نے کبھی پرانی باتوں کا ذکر نہیں کیا، کبھی تانا نہیں دیا، کبھی اپنے درد کو ہتھیار نہیں بنایا۔ وہ اسی طرح گھر میں رہی جیسے پہلے رہتی تھی، اسی محبت سے، اسی خلوص سے، اسی وقار سے، خاموش وقار کے ساتھ۔ مگر ایک فرق تھا، اور وہ یہ فرق تھا کہ اب کبیر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اب وہ کنزا کو دیکھتا تھا تو صرف دیکھتا نہیں تھا بلکہ محسوس کرتا تھا، اس کی قدر کرتا تھا۔ اس کی قدر میں ایک ایسی گہرائی تھی جو شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یا یوں کہیں کہ جس نے سب کچھ سامنے لا دیا جو برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ منیب صاحب بیمار پڑ گئے۔ معمولی سی بیماری نہیں تھی بلکہ ایسی بیماری جس نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ ڈاکٹروں کا آنا جانا شروع ہوا، دوائیں شروع ہوئیں۔ گھر میں ایک فکر کا سایہ تھا جو پھیل گیا۔ انہی دنوں امام صاحب عیادت کے لیے آئے۔ منیب صاحب کو دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھے اور پھر جاتے جاتے رک گئے۔ انہوں نے کبیر کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا، ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بہت سال پہلے چھپا لی تھی۔ شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ بات سامنے آ جائے۔ کبیر نے غور سے سنا اور امام صاحب نے وہ راز کھولا جو ایک عرصے سے دل میں بند تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب غنی بچپن میں بیمار تھا، گردے کی بیماری میں مبتلا ہوا تھا، جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، جب ہر طرف سے مایوسی چھائی ہوئی تھی، اس وقت ایک 10 سالہ بچی نے اپنا گردہ دینے کی ضد کی تھی، اور وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ کنزا تھی۔ کنزا نے اپنا گردہ دیا تھا، اپنے جسم کا ایک حصہ قربان کیا تھا تاکہ غنی زندہ رہے۔ یہ سن کر کبیر کے جسم میں جیسے خون جم گیا، اور وہ ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گیا، جیسے وقت نے چلنا بند کر دیا ہو۔ اس نے امام صاحب کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف دیکھا جس کے پار کنزا تھی، پھر اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں غنی بیٹھا تھا۔ وہ غنی جو آج زندہ تھا، جو صرف اس لیے زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، جو ہنستا تھا، بولتا تھا، صرف اس لیے کہ ایک 10 سالہ معصوم بچی نے اپنے جسم کا حصہ اس کے لیے دیا تھا، اور وہ بچی آج اس کی بیوی تھی، وہی بیوی جسے اس نے بغیر سوچے گھر سے نکال دیا تھا، جس پر اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کی عزت کو اس نے خاک میں ملا دیا تھا۔ کبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خاموشی سے، بغیر کسی آواز کے۔ وہ آنسو جو سخت آدمیوں کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، وہ بہت کم نکلتے ہیں، مگر جب نکلتے ہیں تو بہت گہرے ہوتے ہیں، بہت سچے ہوتے ہیں۔ وہ اٹھا اور کنزا کے پاس چلا گیا، اس کے سامنے بیٹھا اور کہا کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے، سب کچھ پتہ چل گیا۔ کنزا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، سمجھ گئی کہ کبیر کو راز معلوم ہو گیا ہے۔ کبیر نے کہا کہ تم نے بچپن میں غنی کو زندگی دی تھی، اپنا گردہ دیا تھا، اور میں نے تمہیں کیا دیا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی، الفاظ ادھورے رہ گئے۔
مگر ان ادھورے الفاظ میں ایک پوری کہانی تھی، ایک پوری ندامت تھی۔ کنزا نے کبیر کے آنسو دیکھے۔ اس کے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی فخر نہیں آیا، کوئی برتری کا احساس نہیں آیا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ میں نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا تھا، کسی سے بدلے کے لیے نہیں کیا تھا، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر کبیر اور ٹوٹ گیا، کیونکہ ان الفاظ میں وہ عظمت تھی جو بڑے بڑے انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد کبیر نے کنزا کو وہ مقام دیا جو شاید پہلے کبھی اس نے کسی کو نہیں دیا تھا، نہ صرف محبت سے بلکہ عزت سے، نہ صرف الفاظ سے بلکہ عمل سے، ہر قدم پر، ہر لمحے پر، ہمیشہ کے لیے۔